पुराने ज़माने की बात है। मुल्क शाम में एक सौदागर रहा करता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम इब्राहिम था। सौदागर ने दिन रात मेहनत करके एक एक पाई जमा की थी और अब उसका शुमार शहर के अमीर कबीर लोगों में होता था। मगर इसके बावजूद भी सौदागर बड़ी सादा जिंदगी बसर करता और इब्राहिम को भी हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देता था। जब सौदागर का इंतकाल हुआ तो उसकी सारी जायदाद इब्राहिम को मिली। इतनी दौलत पाकर उसकी आंखें फट गईं और वो बाप की खून पसीने की कमाई दोनों हाथों से लुटाने लग गया। उसकी हवेली में दिन रात दोस्तों का मेला लगा रहता। रोज शहर के किसी न किसी अमीर आदमी या किसी अफसर की दावत होती जिस पर वो दिल खोलकर पैसा खर्च करता। आहिस्ता आहिस्ता वो सारा रुपया, पैसा और जमा जत्था खत्म होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास फूटी कौड़ी भी ना बची। जब उसके दरवाजे पर फाकों ने दस्तक दी तो उसने अपनी जायदाद बेचना शुरू कर दी, लेकिन लक्षण फिर वही के वही रहे। फजूल खर्ची में कमी उसने ना की, चुनाचे वही हुआ जो होना चाहिए था। धीरे धीरे तमाम जायदाद बिक गई और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। 2-3 दिन फाके किए तो नानी याद आ गई। सोचा कोई काम करूं और किसी तरह अपने पेट का दोज़ख भरूं, लेकिन काम तो कोई आता नहीं था। नाचार मुंह पर कपड़ा लपेटकर ना चाहते हुए भी मंडी में गया कि वहाँ मजदूरी ही कर लूं, लेकिन वहाँ पहले से ही मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। उसे किसी ने काम ना दिया। नया जानकर उसे सब लोग आजमाने में हिचकिचाहट से काम ले रहे थे। हैरानो परेशान दर बदर इधर उधर फिर रहा था कि एक बूढ़े आदमी पर नजर पड़ी जो बड़ा कीमती लिबास पहने हुए था। और से देखा तो शक्ल जानी पहचानी लगी। करीब गया तो खुशी से उछल पड़ा क्योंकि ये इसके रिश्ते के चचा हमीद थे जो तिजारत के सिलसिले में अमूमन शहर से बाहर रहते थे और बरसों में 1-2 बार ही उसके घर आते थे। इब्राहिम दौड़ता हुआ चचा के पास गया और बड़े अदब से उन्हें सलाम किया। बूढ़े ने उसे सर से पांव तक देखा और हैरान होकर उससे पूछा, अरे इब्राहिम तुम, मगर तुमने ये क्या हालत बना रखी है? इब्राहिम ने चचा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और फिर सर झुकाकर बोला, अफसोस मुझसे ज्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में कोई ना होगा। चचा चुपचाप इब्राहिम की बात सुनता रहा और जब वो खामोश हुआ तो बोला, खैर जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो और काम में मेरा हाथ बटाओ। अगर तुमने मेहनत और दियानत से काम किया और बुरी सोहबत में ना पड़े और शरीफों की तरह रहे तो दुनिया का कोई दुख तुम्हारे पास ना भटक सकेगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। इब्राहिम फौरन राजी हो गया और चचा उसे अपने घर ले गया। घर क्या था, पूरा महल था जिसमें 25-30 कमरे, बड़े बड़े दालान और आगे पीछे फलदार दरख्तों के खुशनुमा बाग थे। इन्हीं दालानों और बाग से होता हुआ वो एक दालान तक पहुंचा। हैरत ने उसके पैर पकड़ लिए। वो हैरान खड़े का खड़ा रह गया। उस दालान में 4 बूढ़े एक दायरे में बैठे बैन कर रहे थे। वक्फे वक्फे से सर उठाकर एक ठंडी आह भरते और फिर सर झुकाकर रोने लगते। चचा ने उन बूढ़ों की तरफ अफसुर्दा निगाहों से देखा और फिर खुद भी उनकी तरह आह भर के इब्राहिम से बोला, तुम मेरी और इन बूढ़ों की देखभाल करोगे। जरूरत की हर चीज हमें वक्त पर मिलती रहे, हमें किसी किस्म की तकलीफ ना हो, लेकिन एक बात का सख्ती से ख्याल रखना, कभी भूल कर भी ये ना पूछना कि हम आहजारी क्यों करते हैं। बोलो, वादा करते हो? हाँ, इब्राहिम ने वादा कर लिया। हालांकि वो ये जानने के लिए बेचैन था कि ये बूढ़े जिन्हें दुनिया की हर चीज मुयस्सर है वो इतने दुखी क्यों हैं। दिन गुजरते गए, बूढ़े रोते रहे और इब्राहिम उनकी खिदमत करता रहा। चचा उससे बहुत खुश था। उसने ये वसीयत कर दी थी कि उसके मरने के बाद इब्राहिम उसकी तमाम जायदाद का वारिस होगा। 2 साल इसी तरह बीत गए। बूढ़े अब बहुत कमजोर हो गए थे।
اور ان کے چل چلاؤ کا وقت آن پہنچا تھا۔ ایک دن صبح کو ابراہیم سو کر اٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک بوڑھا انتقال کر گیا ہے۔ ایک ہفتے بعد دوسرا بوڑھا بھی چل بسا اور 10-15 دن بعد باقی 2 بوڑھے بھی انتقال کر گئے۔ اس حویلی میں ابراہیم اور صرف اس کے چچا ہی رہ گئے۔ کچھ دنوں بعد چچا بھی بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ یہ دیکھ کر ابراہیم نے اس سے کہا، چچا جان، میں نے اب تک آپ کے حکم کی تعمیل کی، کبھی یہ نہ پوچھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی اتنے اداس اور غمگین کیوں رہتے ہیں، لیکن اب آپ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ خدا را اب تو بتا دیجئے آپ سب اتنے دکھی کیوں تھے؟ چچا آہ بھر کر بولا، بیٹا تمہیں یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اداسی کا سبب بتا دوں۔ ممکن ہے تم اس دکھ درد سے محفوظ رہو جس میں ساری زندگی ہم مبتلا رہے۔ نہ کہہ کر چچا تھوڑا سا اوپر اٹھا، گاؤں تکیے سے کمر ٹیکی اور سامنے ایک باریک بند دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ دروازہ کبھی مت کھولنا، اگر تم نے میری نصیحت نہ مانی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو ہمارا ہوا۔ یہ کہہ کر چچا نے زور سے ہچکی لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چچا کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کا وارث ابراہیم بنا اور وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا کہ قسمت ایک بار پھر اس پر مہربان ہوئی ہے اور دوبارہ اسے عیش و آرام کی زندگی میسر آ گئی ہے۔ اب کی بات اس نے اپنی پچھلی غلطیوں کو نہ دہرانے کا عہد کر رکھا تھا۔ ایک دن ابراہیم اسی دروازے کے پاس سے گزرا جسے اس کے چچا نے کھولنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ کبھی اس دروازے کو مت کھولنا ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ہم لوگوں کا ہوا۔ اسے اپنے چچا کے وہ الفاظ یاد تھے جو اس نے مرتے وقت کہے تھے، لیکن انسان تھا، تجسس اس کے اندر بھر گیا اور وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں تو اس دروازے کے اندر ایسی کیا چیز ہے جسے دیکھنے کے لیے اس کے چچا نے منع کیا تھا۔ اس کے دماغ نے اسے بہت بار سمجھایا تاکہ یہ کام وہ نہ کرے، لیکن آخر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور دروازہ کھول کر اس کے اندر نگاہ ڈالی۔ دروازے کے ساتھ پتھر کی سیڑھیاں تھیں جو ایک لمبی سرنگ میں جاتی تھی۔ اس سرنگ کے آخر میں مدھم مدھم سی ایک روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ ابراہیم کے پاؤں بے اختیار سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ اب وہ سرنگ کے اندر اس روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر کار وہ چلتے چلتے اس کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ یہ سرنگ ایک لمبے چوڑے میدان میں نکلتی تھی۔ ابراہیم اس بڑے میدان میں آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے اونٹوں کا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ یہ اونٹ 4 تھے، 3 اونٹوں پر 3 آدمی سوار تھے اور چوتھا خالی تھا۔ اونٹ قریب آئے تو ابراہیم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جن سواروں کو ابراہیم مرد سمجھ رہا تھا وہ عورتیں تھیں جو شکل و صورت سے پرستان کی پریاں یا جنت کی حوریں لگ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت اونٹ سے نیچے اتری اور خالی اونٹ پر ابراہیم کو بٹھایا اور پھر یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ابراہیم نے عورتوں سے بہت پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہی ہیں، لیکن وہ جواب میں مسکراتی رہیں، بولی کچھ نہیں۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ ایک نہایت خوبصورت شہر میں جا نکلا۔ یہاں ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہر شخص مطمئن اور خوشحال دکھائی دے رہا تھا۔ پھر یہ قافلہ ایک عالی شان محل کے سامنے جا کر رک گیا۔ تینوں عورتیں اونٹوں پر سے اتریں اور ابراہیم کو محل کے اندر لے گئیں۔ وہ محل کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا اور حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی خوبصورت اور سہانا سپنا دیکھ رہا ہو۔ عورتیں اسے خوشنما باغ کے درمیان سے گزرتی ابراہیم کو ایک بڑے سے کمرے میں لے گئیں جہاں ایک خوبصورت تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ کمرہ بڑا ہی خوبصورت اور آراستہ تھا۔ وہ عورت جو تخت پر بیٹھی تھی اس نے ابراہیم سے کہا،
ہم تمہیں اپنی سلطنت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں ہم عورتوں کی حکومت ہے۔ یہاں نہ کوئی چوری کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ہر شخص کو ضرورت کی ہر چیز مہیا کی جاتی ہے۔ کوئی غریب نہیں ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سبھی خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں۔ بولو، ہماری سلطنت میں رہنا چاہتے ہو؟ ملکہ عالیہ، اس جگہ پر رہنے کو کس کا دل نہیں چاہے گا؟ ابراہیم نے بڑے ادب سے سر جھکا کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملکہ نے کہا، تم یہی ہمارے محل میں رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر ایک بند دروازے کی طرف اشارہ کیا اور بولی، کبھی اس دروازے کو مت کھولنا، ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ ابراہیم کو ان عورتوں کی سلطنت میں رہتے ہوئے ایک برس ہو گیا۔ اس عرصے میں اس نے وزیر زادے کی ایک لڑکی سے شادی بھی کر لی اور اب وہ ایک بیٹے کا باپ تھا۔ اسے نہ کوئی فکر تھی اور نہ ہی کوئی غم، بس ایک چیز دل میں کھٹکتی رہتی تھی۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس دروازے کے اندر کیا تھا جسے کھولنے سے ملکہ عالیہ نے منع کیا تھا۔ ایک دن اس دروازے کے پاس سے گزرا تو ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں نے اپنے چچا کا کہا نہیں مانا تھا اور اس دروازے کو کھولنے پر میں اس سلطنت میں پہنچ گیا۔ اگر ملکہ کا کہنا نہ مانوں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑی سلطنت میں پہنچ جاؤں، اور وہ اس سلطنت سے کہیں زیادہ حسین اور اچھی ہو، اور جہاں ان سے بھی زیادہ خوبصورت پریاں اور حوریں ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھینچا۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز سے کھل گیا۔ اس دروازے کی سیڑھیاں بھی ایک لمبی سرنگ میں جاتی تھیں، اور اس سرنگ کے آخر میں بھی ایک مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ابراہیم سیڑھیاں اتر کر اس سرنگ کے آخری سرے تک پہنچ گیا، اور جب باہر نکلا تو سرنگ ایک دم اس کے پیچھے سے غائب ہو گئی۔ اب وہ ایک میدان میں تھا۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ہر چیز جانی پہچانی لگی۔ وہ اپنے شہر میں پہنچ گیا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ وہ بوڑھے ہر وقت کیوں روتے پیٹتے رہتے تھے۔ اب اس کی زندگی بھی روتے روتے ہی گزرے گی۔ اب وہ اپنے گھر بار اور بیوی بچے کو یاد کرتا رہتا تھا، جنہیں وہ اس سلطنت میں چھوڑ آیا تھا، اور داڑے مار مار کے رونے لگتا۔ اسی طرح وہ روتے روتے ایک دن مر گیا، اور اس دروازے کا راز بھی اپنے ساتھ قبر میں لے گیا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا، اور ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔